न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। आज एक ऐसी कराची की ऐसी शख्सियत है जिससे मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, जिसको बाखूबी आपने मुख्तलिफ चैनलों पे देखे होंगे। बेशुमार बड़े बड़े लोगों के साथ इन्होंने इंटरव्यूज़ भी किए, प्रोग्राम किए और मुख्तलिफ चैनल में गिनती तो नहीं बता सकता हूँ कि कितने चैनलों में, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा चैनल छूटा होगा जिसमें इन्होंने एक ऐसे एंकर प्रोग्राम ना किया हो। और तमाम बात करने का जो अंदाज़ है बड़ा प्यारा है, और जिनका नाम है जहांगीर सैयद साहब। आइए आपको उनकी गुफ्तगू सुनाता हूँ कि क्या कहेंगे उस सहाफ़त में जिस वक्त ये आए हुए थे और आज क्या है। क्योंकि एक चीज़ बताता हूँ, पूरी ज़िंदगी इन्होंने सहाफ़त को दी, लेकिन आज इन्हें क्या मिला क्या नहीं मिला, इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि असल कहानी क्या है। आइए चलते हैं। जी जहांगीर साहब। असलम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छा मेरा तारुफ़ कराया है। इसका मुस्तहिक तो नहीं हूँ मैं, लेकिन आपकी मोहब्बतें। नहीं सर, आप सीनियर हैं और सीनियर की हमेशा इज़्ज़त करना चाहिए। और सीनियर, बहुत से लोग, माज़रत के साथ बात काट रहा हूँ, कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं यार हर किसी को आप अपना उस्ताद बोलते हो। उस्ताद बेशक एक ही होता है जिसने आपको उंगली पकड़ना सिखाया, लेकिन उस्ताद आपका बेटा भी हो सकता है कि जिससे आप एक अल्फाज भी सीखते हैं तो वो आपका उस्ताद है। तो आप हमारे उस्तादों में भी हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने ये कहा कि हमारे दौर में जब 89-90 में हम जो है ये शामिल हुए थे इस सफ़र पे, सहाफ़त के सफ़र पर शामिल हुए थे। उस वक्त क्रीड चलती थी, खबरें आती थी, चैनल कम थे, और उसमें उसका तरीक़ेकार अलग ही था, सुस्त रवि थी, लेकिन उसमें मेहनत थी। एडिटर थे, वो चेक करते थे, चेक एंड बैलेंस का एक पूरा सिस्टम था। कोई ऐसी वल्गर ख़बर नहीं जा सकती थी, और कोई मयारी चीज़ें और कोई कंफर्म होती थी, क्रॉस चेक होती थी। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स थे जिससे गुज़र के ख़बर जाती थी, और बहुत ही कम जो है वो ऐसे प्रोपेगेंडे की, नेगेटिव प्रोपेगेंडे की, झूठ की ये ख़बरें ऐसी होना तकरीबन नामुमकिन था। वो तो इसलिए नामुमकिन थी क्योंकि वो दौर एक सहाफ़त का दौर था, पढ़े लिखे लोग थे। अगर आज की मैं बात करूं, माज़रत के साथ, मैं उन लोगों को बुरा नहीं कह रहा हूं कि बहुत से एंकर हैं, उन्होंने अपने एक प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने एक लोगो बना लिया, एक मोबाइल ले लिया और गली कूचों में घूम रहे हैं, लोगों को बदनाम कर रहे हैं, लोगों की पगड़ियाँ उछाल रहे हैं। तो उसमें भी हमारी सहाफ़त को काफ़ी नुकसान हुआ। इस पर क्या कहेंगे? ज़ाहिर है कि जब किसी समझ बूझ के मुताबिक ना हो, उसमें मेहनत ना हो, आपका जो खून जिगर शामिल ना हो, तो फिर तो वो उसकी अहमियत और जो उसका मयार है वो कायम रह ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। बहुत तलब सहता है तब गज़ल कहता है, ऐसी गज़लें नहीं हो जाती। ये भी हमारी ज़िंदगी की गज़लें हैं जो हमने जो है रकम की हैं, मेहनत की हैं, और इस मुकाम पर जिसके हम शायद मुस्तहिक थे या नहीं थे, लेकिन ये मुकाम ऐसा था जिसके अंदर हमें रिकग्नाइज़ किया गया, तस्लीम किया गया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बाउंस हो जाए हमारी बात, कोई कंप्लेन आ जाए कि आप क्या बक रहे हो, क्या कर रहे हो। क्योंकि जब पढ़ लिख के आदमी आता है अभी, तो उसको ये मालूम होता है उसके बाउंड्रीज़ क्या हैं, उसकी हुदूद में कुछ आदाब होते हैं हर चीज़ के, तो वो जान जाता है। और जो उसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो पूरे मग़ज़ के अंदर जो बात होती है, उसकी रूह को समझ पाता है। बेशक उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब भी कोई हमें एंकर का काम मिला है, एनालिस्ट का काम मिला है, और हमने होस्टिंग भी की है, रिपोर्टिंग भी की है, उसके अंदर हमें ये मालूम था कि क्या कहना है हमको और क्या नहीं कहना है। ये देखिए, कहने को तो सबको कहना आ जाता है, कुछ ना कुछ कह ही रहा होता है, बेशक। लेकिन बहुत कम लोग टेक्निकल चीज़ है जिसको करना है, उनको ये नहीं मालूम, वो ज़िंदगी से सीखते नहीं हैं, उनको मौका नहीं मिलता, या उनका तजर्बा नहीं होता, ये जो या जो विज़डम होनी चाहिए, लियाकत और समझ और फ़हम होनी चाहिए, वो नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि वो उसको ये नहीं मालूम होता क्या नहीं कहना है। असल बात ये है क्या नहीं कहना है। लोगों को जब नहीं कहने का पता नहीं है तो उनको जो कुछ कह रहे होते हैं तो सब कुछ गलत नज़र आता है, और लोग गुमराह कुन सूरत हाल में प्रोपेगेंडे में पड़ जाते हैं। इसका तरीक़ा यही है कि आपको पैरामीटर्स मालूम होना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए कि आप बात डिलीवर भी कर रहे हैं, इसकी रूह क्या है। इसकी रूह एक ही है, और जो बड़ी रूहानी और मजहबी तरीके से, शायद दूसरे मज़ाहिब में भी कहीं ना कहीं ये होगा
وہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلغوا انی ولو آیا، اگر آپ کے پاس حقیقت کوئی آتی ہے تو اس کو بلغ کر دو، اس کو کمیونیکیٹ کر دو، لوگوں تک پہنچا دو، یہی ہماری ڈیوٹی ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم کامیاب بھی ہیں، سرخرو بھی ہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہماری ساری تکدو جو ہے بکواس کا درجہ رکھتی ہے۔ بے شک آپ نے کہا ابھی کہ جس طریقے سے آپ نے بہت کام کیا، رپورٹنگ بھی کی، لیکن میں نے رپورٹنگ والا چہرہ آپ کا نہیں دیکھا۔ اس ٹائم کن چیزوں کا مشکل کا سامنا، کیونکہ ہمیشہ میں نے آپ کو دیکھا اینکری کرتے ہوئے، پروگرام کرتے ہوئے، یہ بات ہے، وہ چہرہ میں نے نہیں دیکھا، تو اس میں کتنی مشکل آپ کو وہ آتی تھی؟ سنیے داستہ درمیان سے بات سمجھ آئے کہاں سے، اب اس عرصے میں آپ تھے نہیں شاید، نہیں مجھے تو 30 سال ہو گئے، تو 30 سال آپ پیچھے چلے جائیں تو بچے گا کیا؟ 24 سال ہوئے ٹوٹل ابھی آئے، لیکن وہی چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو ہے رپورٹنگ کی، میں نے کامرس میں بہت رپورٹنگ کی، ابھی ہیلتھ میں ہوں اور دوسری فیلڈس میں بھی میں رہا ہوں، کافی میں نے کام کیا ہے، بیٹس میری رہی ہے، تو ایسا نہیں، کامرس میں تو میں نے کافی عرصے کیے، اس میں کامرس تو ایک سمندر ہے جس کے بیٹس کا، اس میں بہت سارے ہیں، اس میں آپ کو دیکھیں کامرس سے، بینک کاری سے لے کے، ٹیکسیشن سے لے کے، آپ جو ہے بہت ایسے جو کلبز ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ، اور پھر جو ہے یہ کامرس اینڈ انڈسٹری ہے ہماری کراچی، اس طرح جو ہوتے ہیں ان کے انٹرویوز لینا، ان کو سمجھنا، بزنس کو سمجھنا، اس کی ٹرمولوجی کو جاننا، اس کے مفہوم کو سمجھنا، جو سینسیٹیو انڈیکیٹر ہے، جس سے اقتصادیات کا بھاؤ تاؤ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے، کہاں زوال پذیر ہے، کیا ہو رہا ہے، اس سے سمجھنے کی فہم حاصل ہوتی ہے، تب آپ کامرس کر سکتے ہیں۔ کامرس کا ایسا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے اس کو سمجھنا، بہت مشکل ہے، اور اس میں ایک ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ اب ہر دوسرے بیٹ میں تو کوئی کم پڑھا لکھا، کم تجربہ کار بھی آگے کھڑا ہو جاتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پڑھا لکھا اور تجربہ کار اور معاملہ فہم ہونا چاہیے کہ چیز ہو کیا رہی ہے اور اصل حقیقت کیا ہے اور اس میں پروپیگنڈا کیا ہے، دونوں کو عیاں کرنا دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جہانگیر صاحب، آپ نے میڈیکل کی لائن کو چوائس کیا، جس کو زیادہ ترجیح دی، جبکہ بڑا ہی آپ کے کہنے اور یقیناً بہت مشکل ہے وہ، ہمیشہ جب صحافی کسی شوق میں آتا ہے اس لائن کے اندر، وہ کہتا ہے یار میں کرائم کروں، جا کے تھانوں میں بدماشیاں کروں، جاؤں ایک کرائم رپورٹر ہوں، تو آپ نے شوق میں کیا یا آپ نے؟ دیکھیں کرائم کی بیٹ کی آپ بات کرتے تو میں نے کرائم کی بیٹ کچھ عرصے تک کی ہے، اس میں ایک سانحہ تھا، ایک المناک صورتحال تھی، جو لوگ تھے جھوٹ وہ کہانی بنا کے ہمارے پاس آ دیتے تھے کہ میرے بھائی پر ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، ہم جا کے پولیس والوں سے لڑ پڑے، جس طرح کے ہوتا ہے کہ یہاں تو ظلم ہو رہا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا، انہوں نے ہمدردی سے کہا بھئی آپ اندر اترے، آپ بات سمجھیں کہ کرمنل ہے جس کے لیے آپ آئے ہو، اس سے ہماری شہرت، ہماری عزت بھی اور اس کو سپورٹ ملتی ہے۔ جو میں نے کہا کہ ہم تو ایک اچھی نیت سے کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ بیٹ میں ہٹ گیا، میرے مزاج کے مطابق بھی نہیں تھی کہ آپ کرائم رپورٹر جائیں اور کرائم سپورٹر بن جائیں، یہ تو عجیب سی بات ہے نا۔ تو پھر جو ہے شو بیز میں نے نہیں کی، میرے مزاج میں نہیں ہے، ڈرامیٹک چیزیں میرے مزاج وہ میں نے نہیں کی، ایک یہ نہیں کی، اسپورٹس بھی بڑی ڈیپتھ ہے وہ میں نے نہیں کی، اور باقی جو ہے میں نے ایجوکیشن کی اور ہیلتھ کی اور سوشل جو اسٹڈیز کے سبجیکٹ ہیں وہ کیے، بہت سارے ہیں، پولیس کو کے انٹرویو بہت کیے، بیٹھ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے، یہ جا کے پکڑ اور دھکڑ والے نہیں کیا میں نے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، جب آدمی چلتا ہے تو اس کو سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں وہ اس کا شعور دے دیتے ہیں۔ جب اندر اترتے ہیں تو شعور مل جاتا ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک کیا ہے، ڈوز کیا ہے، ڈونٹس کیا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، ہیو کیا ہے، ہیونٹ کیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور کس ماحول میں آپ کو کس طرح رہنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں کا پیچھا کرنا ہے۔ لوگوں کو حقائق بتانا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ الجھ جائیں، اس جھاڑیوں میں الجھ جائیں تو آپ الجھ کے رہ گئے، آپ کو کام کرنا ہے، ان جھاڑیوں سے، جنکاڑ سے، ان مافیا سے بچ کے بھی نکلنا ہے اور حقائق تک آپ کو رسائی بھی حاصل کرنی ہے۔ یہ ایک خطرناک گیم ہے، اس کے اندر جو ہے صحافی رہتا ہے، لیکن چونکہ رہتا ہے، اب گورکھن بھی تو بیچارہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، مردے دفناتے ہوئے، نہ شرمندہ ہوتا ہے نہ تھکتا ہے۔ ہمارے بھی یہ کام ہے کہ بڑا تلخ کام ہے، اس کو کبھی ریوارڈ ملتا ہے نہیں ملتا ہے، مزاج کی بات ہے کہ
کہ دیکھیں ہم تو آپ کو اسکرین پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پر یہ الزام نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو بلیک میل کیا ہو، پیسے کے لیے کیا ہو، لفافہ کیا ہو. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو آ کے کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے. بڑی بات ہے کہ جو آپ آن کیمرہ کہہ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے سر. یہ اس کی وجہ ہے کہ آپ کو کوئی کہانی نہیں ہے نا اس کی اس طرح کی. اب آپ جب ہوتا تو پھر اندر سے ایک چیز بتاؤ دی، جب آپ سچائی تک اپنے حدود میں قائم رہ کر کام کرتے ہیں تو ایک روحانی انرجی ملتی ہے، خوشی آتی ہے دل کو کہ بڑا تسلی ملتی ہے، ایک بھروسہ اللہ کی ذات پہ آتا ہے. بے شک. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے صحافت میں کہتے ہیں کہ آپ کو خدمت انسانی پہ نہیں آنا چاہیے، آپ جرنلزم پہ رہیں. یہ ایک ایتھکس بنا رکھی ہے بھائی، خدمت انسانی اگر کر سکیں تو ضرور کرنا چاہیے. بے شک. افضل الاشغال ہے، تمام مشاغل میں سب سے بڑی خدمت الناس ہے. وہ کرنے کے لیے اگر آپ آتے ہیں تو اندر سے آپ انرجائزڈ ہو جاتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ ملتا ہے. اور جب آپ وہ غریبوں کے ساتھ، پسماندہ لوگوں کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹوں کے لوگوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور جو ان کی دعائیں ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے تقویت اور بھروسہ بن جاتی ہے اللہ کی ذات پہ. پھر آپ کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں، اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہے، اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں، اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اور آپ اس بھنور میں کہیں پھنس نہ جائیں. اس بھنورنت سے بچنا بھی ہے اور اس بھنورنت میں رہنا بھی ہے جو مافیا کا بہت بڑی مافیا. بے شک. آپ بتائیں نا، بہت مشکل. اس کے لیے تجربے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ جو ہے دوسرے ٹریک پہ چلے جاتے ہیں کہ کرمنلوں کے ساتھ کرمنل رہتے ہیں. اب رہے اب ہم نے تو اپنی لکیر کھینچی ہوئی ہے نا، یہ تو سیلف ایڈاپٹیڈ ہماری پالیسی ہے نا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے. تو ہمیں فکر بھی نہیں ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے ہو، بولو بھائی ہمارا فیصلہ ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ 10 طریقے سے ہماری عزت رکھتا ہے، ساری چیزیں فراہم کرتا ہے. یہ تو یہ انرجائزڈ کام ہے، ایک بہت بڑا کام ہے. یہ جو الہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھ رہو، ظالم کے ساتھ نہیں رہو. ظالم کے ساتھ آپ کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اس کے خلاف نفرت تو پیدا کر سکتے ہیں. نفرت کا احساس تو ہوتا ہے دل میں، تو کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے. اور اگر آپ کی طاقت ہے تو آپ اس کا اظہار بھی کریں. اسکرین آپ کے پاس موجود ہے، آپ بات کریں، اور بات کی بھی جاتی ہے. اور جب بات کی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو فرق پڑتا ہے. آپ نے کہا کہ میں نے کرائم بھی کیا. کرائم کیا نہیں، کرائم کی معذرت کے ساتھ کرائم کی رپورٹنگ کی، اور جو لوگ آتے تھے اور ہم تھانے میں جا کے لڑ جاتے تھے. آپ اس بندے کی تحقیقات نہیں کرتے جو آپ کے پاس آیا وہ غلط کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، اس کے بعد آپ جائے؟ ایسا ایک بات تو یہ ہے کہ پہلے ہم اس میں گئے تھے اس کی بیٹ پہ، اور ہمیں اپنے آپ کی لائن نہیں تھی ہے، لائن میں کوئی اس کا شوق نہیں تھا مجھے. تو میں وہاں گیا تو پہلے میں جیسے کوئی دوست آ گئے. اچھا. ہمارے ایک دوست، یعنی آپ کو بھروسہ تھا اس کے اوپر، غلط نہیں بولے؟ ہاں، یہ میرے اتنے سال 10-20 سال کا آدمی ہے، مجھ سے کیا غلط بولے گا. لیکن اتنے جھوٹ بولتے تھے. ایک بھائی کو لے گئے، وہ مجھے لے گئے، میں وہاں لڑ پڑا. اس نے بھی جو ہے وہ ہماری بیٹ کا جو ہے رپورٹر بلا لیا، کرائم کا رپورٹر بنا لیا. کرائم کے رپورٹر نے کہا یار یہ ایس ایچ او صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، تم اندر جاؤ، اس سے ہمدردی کرو، یہ تمہیں بتا دے گا. ہم نے کہا وہ تو مجرم تھا، اس کے پاس تو ٹی ٹی تھی، اس کے پاس تو اسلحہ برآمد ہوا تھا. ہم خود شرمندہ ہو گئے. ہم نے بولا ویری سوری، دیکھیں ہمیں پتہ نہیں تھا، ورنہ ہم نہیں آتے اس کے پیچھے. ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں. ساری کہانیاں جھوٹ. جب کرمنل ہی ایک آدمی ہے تو وہ قرآن شریف پہ ہاتھ رکھتے ہوئے شرمائے گا؟ وہ تو اس کا کام ہی ہے، پیشہ اس کا یہ پیشہ ہے. کیونکہ تقریباً میں دیکھتا ہوں کہ پولیس ہمیشہ، دیکھیں ہم پولیس کو برا ضرور کہتے ہیں، ایجنسیز کو، لیکن ہر بندہ پولیس والا بھی غلط نہیں ہوتا ہے. ہمیں آپ کو کیوں نہیں کوئی اٹھاتا ہے؟ ٹھیک ہے، 100 میں 10% ایسے ہوں گے پولیس والے جو لوگوں کو غلط اس پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن ان کے FIR نہیں کاٹے، دے کے چھوڑ جاتے ہیں. لیکن پولیس جب بھی گھر میں ریڈ مارتی، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس کا، ایسے نہیں جاتی. بہرحال دیکھیں، ایک اور بھی میں بات آپ کو کہوں، یہ تو آپ نے بتا دی کہ دیکھیں ہر وقت جو ہے نا پڑھتے لکھتے رہنا چاہیے. بے شک. نہیں، ہمارے دیکھیں ہمارے 2 کمرے میں کتابیں. اب وہ کتابوں کا دور بھی گیا تو ہم لگے رہتے ہیں اس میں کہ بھئی ہم ریسرچ کے یہ وہ. اس سے کہ ڈیپتھ بڑھتی ہے، اس میں گہرائی آتی ہے، سمجھ آتی ہے، اور چیزوں کا ویژن بڑھتا ہے. تو چیزیں یہ کہتے ہیں ایک دعا مانگی جاتی ہے
کہ اللہ اس چیز کی سچائی کو مجھ پہ کھول دے، یہ اچھائی اچھی ہے یا بری ہے، مجھے آگاہ کرتے اس سے. جب آپ پڑھتے ہیں، جب سمجھتے ہیں تو وہ آگاہی آپ کو آتی ہے. آپ کو جو آگاہی آتی ہے تو للہی آتی ہے اس سے. للہیت کے لیے انسان ایک بامقصد کام کرے نا. آپ کیوں کام کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ایتھسٹ تھوڑی ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں نا. ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک قوت ہے جو ہر وقت دیکھ رہی ہے ہم کو، اور اس کے سامنے جواب دہ بھی ہونا ہے. ہم اپنے فریم میں تو یہی سوچیں گے نا کہ یہ جو کچھ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑے کہتے ہیں کہ اقرا، سمجھے نا، اقرا بسم ربک الذی، کہ بھئی آپ جو ہے نا پڑھو. پھر کہتا ہے سنو، پھر سمجھو. یہ کیسے؟ یہ صحبتوں سے آتا ہے یا پھر جو ہے پڑھا کے آتا ہے. اور اگر میں نے دیکھا کہ آج کل کے صحافی جو ہیں وہ علم کے درجے سے پڑھائی لکھائی دور ہیں، بالکل وہ صاف ہے بالکل. یہی بات میں شروع میں آپ سے بولی کہ جس طریقے سے صحافی کو بدنام کیا جاتا ہے. میں صحافیوں کی برائی نہیں کر رہا، یہ بتا رہا ہوں ہمارا المیہ ابھی کبھی ہم میں بھی بہت ہے، اس کا ہمیں احساس ہے. لیکن جس کو جہاں احساس پیدا ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹریک ہو گیا، ٹریک ہو گیا، راستے پہ آ گیا. یہ بات نہیں بتاتی. یہ سمجھتے ہیں کہ سارے باتیں کرتے ہیں لوگ، چھپتے ہیں دوڑتے ہیں، وہ تو شاید کوئی بات کر رہے ہیں. لیکن سر جی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کا. اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے. کیونکہ آپ نے جس طریقے کہا کہ ہر صحافی غلط نہیں ہوتا، اور میں اسے بھی غلط نہیں کہوں گا، لیکن ایسے سینئر سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. میں نے شروع میں کہا کہ آپ کا بیٹا بھی آپ کا استاد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اب وہ نئی نسل ہے، ٹیکنالوجی ڈیجیٹل دور ہے ہمارا دور. اور جو جس طریقے جہانگیر صاحب نے کہا کہ وہ دور تھا کہ چینل بھی کم تھے، ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا 12 بجے، وہ بھی بند ہو جاتا تھا. اس کے بعد بہت کم لوگ. اور اب جس طریقے صحافی بھائی ہمارے کام کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے بھی 24-25 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے جہانگیر صاحب نے جو صحافت کی ایک سچی ایمانداری سے بات کو آگے پہنچایا لوگوں تک، تاکہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ایک سچا آدمی ہوگا اس کی بات میں وزن ہوگا. باقی تو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہڑا اڑی شروع. تو کیا ہمارے ان صحافی بھائیوں کو اور پاکستانی قوم کو کیا پیغام دیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ دیکھیں صرف صحافی کی نہیں، ہر آدمی ایک الجھن میں. ایک بڑا اچھا سوال میں نے ایک بہت سینئر صحافی سے کیا کہ یہ دیکھیں آپ کیا مطمئن ہیں اپنے کیریئر سے، اپنی ترقی سے؟ تو انہوں نے کہا میں تو مطمئن نہیں ہوں، میں تو اپنے آپ کو فیل فلاپ سمجھتا ہوں. صحیح. تو پھر میں نے کہا یار اس کے ذمہ دار تو آپ ہوئے نا خود کے. اس نے بولا نہیں، ہمارا سسٹم ہے نا، یہ ہم کو نیچے کھینچ رہا ہے ہم کو. ہمیں زوال پذیر ہمارا سسٹم کر رہا ہے، اس میں ہم مجرم نہیں ہیں. ہمیں مواقع ہوتے ہیں، ہمیں برتنے کا موقع ہوتا ہے، پڑھنے کا موقع ہوتا ہے. لوگوں کے ابھی ہم کہیں جاتے ہیں نا تو وہاں بڑے بڑے لوگ پہلے بیٹھا کرتے تھے، اب بکواس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں جب یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں، غیبتیں ہو گئی ہیں، تو علم کی جو اپروچ کیسے ملے گی آپ کو؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ سب سے بڑی بات ہے نا، اس کی فکر کرنے. سب سے مشکل کام کو جو ہے نا بالکل سطحی کے لیول پہ لے آئے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحافت کی کتنی اہمیت ہے. صحیفہ جو یہ 4 کتابوں سے پہلے جو تھی، صحیفے آتے تھے آسمان سے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آتے تھے، اور یہ صحافت اسی صحیفے کے لفظ سے نکلے ہیں کہ یہ صحیفے ہیں، یہ آسمانی ہیں. اگر آپ اس کی روشنی سے، اس کی تنویر سے اگر آپ حاصل کر کے اس روشنی کو پھیلائیں، سیکھ سکتے ہیں، وہ پھیلائیں اس کو، تو تب جو ہے آپ اپنے مقصد میں ہیں. اگر آپ پروپیگنڈے میں پڑ گئے، جھوٹ پڑھ رہے، یہ پیکا ہے، پیکا پہ پابندی لگا رہی ہے. اگر ہم اپنے پیرامیٹرز میں ہیں تو ہم اس سے زیادہ تنقید کر سکتے ہیں، ہم کو کوئی روکنے والی، ہمارا اندر انر مضبوط ہے. لیکن اگر ہم پروپیگنڈا، اپنے مقاصد، اپنی سیاست، اپنی پارٹی بندی، پارٹی میں نہیں ہوتا تھا پہلے صحافی خود ایک اپنی ذات میں صحافت ہوتا ہے. اگر وہ کسی سے جوڑ کے چل جائے تو پارٹی ہو گئی. پارٹی اگر پارٹی کی ایک دکان ہے تو آپ دکاندار کے آدمی ہو گئے. آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اپنی ذات میں آپ کو قائم رہ کے، اپنی سچائی پر پابند رہ کے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، ممکن ہے آپ ناکام ہو جائیں، آپ لوگ سمجھیں گے یار یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکے،
ہمیں ناکامی کے سند جاری کر دیں، لیکن ہم نے جو دل اندر مطمئن ہے ہمارا، لیکن جو ہم نے اندر سے جو ترقی کی ہے، سمجھے آپ؟ اب آپ دیکھیں کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کے کتنے ساتھ سے، ظاہر ہے میں نے کہا میرے جو ہے املا کے دانش زیادہ ہے، ویسے انہوں نے کہا املا کے دانش میں آپ کے کیا کیا مطلب کیا ہے آپ کا؟ کہ میں نے کہا بھائی جو سوچ اور فکر کیا ہے نا، میں جن بڑے لوگوں سے ملا ہے نا وہ آنکھیں جو ہے ابل جائیں حیرت سے، ایسے لوگ ملے تو وہ میرے ساتھ ان کا تعلق رہا، میں نے جو ان سے سیکھا ہے وہ میری املاک ہے، وہ ہے میری دانش میں بلندی دینے والی، فکر عطا کرنے والی، یہ میرے املاک ہے، اس کو میں دکھا نہیں سکتا کیونکہ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں اس املاک کو دیکھنے کو، اور آپ کے پہ در و دیوار کی جو چیزیں ترقی ہے آپ یہی دکھا سکتے ہو، یہ اسی کور چشمی سے دیکھ سکتا ہے آدمی اور اسے پہ آپ فخر کر سکتے ہیں، لیکن مجھے اندر کا اطمینان حاصل ہے، یہ کیسے حاصل کریں گے آپ نے کافی انٹرویوز کیے، کافی لوگ، کسی سیاستدان کا ایسے کیا جس کو آپ نے سچ کہا اور وہ بگڑ گیا ہو، ایسا کوئی سامنا پڑا کبھی؟ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے، پہلے ایسا زیادہ ہوتا تھا، اب منافقت آ جاتی ہے۔ اچھا، اب وہ جو ہے جو ان کو لگی نا، ان کو چوٹ لگی تو وہ یہ نہیں کرتا کہ تم کو غصہ ہوگا، وہ آپ کی پیشانی چومتا ہے منافقت سے، آپ کتنے بڑے ذہین آدمی ہیں، آپ تو بہت پرانے، پھر ذلیل کرتا ہے ہلکے سے کہ یار یہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کے فضول آئے ہوئے ہیں، 30 سال سے ہم راج کر رہے ہیں، 35 سال سے ہماری حکومتیں، ہماری نسلیں، اور آپ کی نسل کیا ہے؟ ہماری نسل کو وہ اصل نہیں سمجھتا، یہی ہے، یہ آپ بتائیے کہ اس کے ناز کس بات پہ؟ یہ جو ترقی کی ہے یہ ترقی ہے؟ ہمارے نظر میں تو یہ زوال ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہے کہ تمہارے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے؟ تو بھائی ہمارے کو ونڈو معلوم ہے، کھانا پینے کون دیتا ہے؟ یہ اوپر والا دیتا ہے۔ تو جب چیزیں ہماری عزت کے ساتھ چل رہی ہے تو ہم ذلت کا سودا کیوں کریں؟ بے شک، یہ بتائیے نا اسلم صاحب۔ صحیح کہہ رہے ہیں، رائٹ۔ ناظرین، یہ تھے جہانگیر صاحب جن کی آپ نے گفتگو سنی اور آپ نے ان کے الفاظ، ہمیشہ انہوں نے ایک ناپاتونا سوال کیا، جو حقیقت تھی اس کو بیان کیا، نہ تو کبھی کسی کے سامنے جھکے، نہ بکے، اور نہ ہی کسی کی وہ کی جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ، اور میں نے جو سوال کیا سیاستدانوں، حقیقت میں آج کل ایسے ہی ہوتا کہ سیاستدان آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں سے ایک رپورٹر آ رہا، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھتے۔ جو سچا محنت کش ایماندار صحافی ہوگا وہ اسی طریقے سے، جس طریقے سے جہانگیر صاحب ہیں، ہمیشہ سچا صحافی بالکل ملنگ ہوتا ہے، اس کو کسی چیز سے واسطہ نہیں ہوتا، اس کو 2 روٹی مل جاتی شام کو، اللہ کا شکر ادا کرتا، یہی سب سے بڑی انسانیت ہے۔ انشاءاللہ کل کسی اور نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔